अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने ईमान पर पिछले मंगल को जो हमारा इस हवाले से मुताला था, आपने देखा कि इंसान के लिए जो सबसे कीमती शय है वो क्या है भला? ईमान सर। ईमान। अच्छा, ईमान क्यों कीमती है? देखें ना, ये जबानी कलामी नहीं, खुद कुरान और सुन्नत से देखें कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। सुने, ईमान, पहले तो ईमान की डेफिनेशन कुरान से समझते हैं ना, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये ईमान कीमती क्यों है। वैसे एक जुमले में बता देता हूं आपको, अगर ये ईमान ठीक नहीं हुआ, ना दुनिया ठीक होगी और ना आखिरत। इतना कीमती है। दुनिया में जिल्लतें आज देख रहे हैं आप मुसलमान उम्मत की, ये दुनिया में जिल्लतें हैं ईमान की कमजोरी की वजह से, और आखिरत में जहन्नम, बहुत बड़ा अजाब है। कीमती या नहीं है? सोचिए बिल्कुल जरा। सर। आप सुनिए जरा, आपके मैं पेज 7 पे हूं, तो वहां का पिछली दफा मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि असल बात जो है वो शऊरी ईमान है, जो वाक़तन अल्लाह के यहाँ पूरे शऊर के साथ, पूरी समझ बूझ फिक्र के तफसीलन समझ के इस बात को कि ये ईमान है, कि अल्लाह पर ईमान, यकीन कि वो मेरा हाकिम है, मैंने इबादत उसी की करनी, वो इलाह है। पहली बात। दूसरी बात, आखिरत जरूर होनी है और मुझे एक एक दुनिया के अमल का हिसाब वहां देना है। तीसरी बात, अगर मुझे अल्लाह और आखिरत पर यकीन है तो फिर मैं दुनिया इस तरह गुजारूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। अगर ये देख लें, सहाबा और साबियात का ऐसा ईमान था, आप देख लें दुनिया में उन्होंने क्या कुछ कारनामे नहीं अदा अंजाम दिए। तो अब सुने, ईमान की पहले तारीफ कर लेते हैं। सूरह हुजरात की आयत आपके पेज नंबर 7 पर है। बड़े गौर से सुनिए और समझिए, सवाल कीजिए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू, बेशक मोमिन तो वो लोग हैं जो ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह पर, रसूल ही उसके रसूल पर। पहली बात कि ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, सुम्म लम यरताबू, फिर किसी शक में नहीं पड़े। बड़े गौर से सुनिए। वो जाहदू, तीसरी बात, पहली बात अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, दूसरी बात किसी शक व शुबह में मुब्तला नहीं हुए, तीसरी बात वह जाहदू बे अमवालिहिम, अपनी मालों से जहाद किया, वह अनफुसहिम, और अपनी जानों से जहाद किया। चौथी बात, जहाद भी किसके लिए? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये चार शराइत हैं, और ये हैं शराइत किसकी हैं? उलाइका हुमुस सादिकून, जिनमें ये चार शर्तें होंगी वो सच्चे मोमिन हैं। अब इन चार शर्तों को आप अपना, आपको इन चार शर्तों पर पेश कर लीजिए और देख लीजिए कि मैं सच्चा मोमिन हूं या नहीं। आप जरा एक एक चीज को लेते हैं। ये पहली शर्त है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि इस आयत में अहम चीज क्या है, पूरी आयत में, जल्दी बताएं। इस आयत की अहम तरीन बात यह है कि ये एक सच्चे पक्के मोमिन की डेफिनेशन या तारीफ है। जिसमें ये चार शर्तें होंगी वो सच्चा पक्का मोमिन है, और अल्लाह उसका ईमान कबूल करेगा। अल्लाह पर ईमान का एक
جملے میں بتائیں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سارے مشرکین مکہ قرآن میں موجود ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے۔ تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بڑے غور سے سنیے اور اس کو لکھ لیجئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں مانتے تھے، وہ ایک تنہا معبود۔ روز آپ پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ تعریف ترجمہ کر رہے ہیں، مفہوم کیا ہے اس کا؟ سر اللہ خالق، مالک، حاکم، رازق، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ کوئی اور نہیں ہے۔ لا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پہلے سارے جن کو یہ مشرک الہ مانتے ہیں نا، قبروں والے ہوں، پیر فقیر ہوں، یا جو بھی بت ہوں، کس کو سب کے سب الہ بالکل نہیں ہے۔ الہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پہلا ایمان اللہ پر یہ کہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا الہ واحد ہے۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ اور جب آپ اس کو الہ واحد مان کر نا، تمام الہوں کا دیگر جو من دون اللہ ہے ان کا انکار کر کے، ان کو ریجیکٹ کر کے جب آپ اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے توحید آپ کی، شرک کا شک و شبہ نہ ہو۔ اچھا، رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ محمد اور رسول اللہ طرز زندگی۔ سر رسول کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرنا۔ اور اس کو آخری نبی ماننا۔ اور اس ہستی کو کیا ماننا؟ رول ماڈل۔ طرز زندگی کا مطلب ہے کہ میری زندگی ایسی ہوگی جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ غور سے سنیں۔ میرا عقیدہ ویسے ہی ہوگا، میرے عبادات ایسی ہوں گی، میرے اخلاق ایسے ہی ہوں گے، میرے اعمال ایسے ہی ہوں گے، میرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ بالکل اسی طرح ہوگا۔ یہ ہے رول ماڈل۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا بات ہے، جب تک اس کا مفہوم دل میں پوری طرح جاگزین نہ ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ چلے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اب اگلی بات، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ پکا سچا ایمان اللہ پر۔ وہ چھوڑیں، یہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ثم لم یرتابوا، آپ کہہ رہے ہیں پکا سچا ایمان، کیا بات ہوئی؟ پکا سچا ایمان پیچھے آ چکا ہے۔ دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جو ہمارا ایمان جو ہے وہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کی 4 ڈیفینیشن ہیں، ساری 4 شرائط ہیں۔ پہلی 2 اللہ اور اس پہ رسول پر ایمان۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتا رہا کہ ثم لم یرتابوا کے معنی کیا ہے۔ یہ شرط ہے سچے ایمان کی۔ آج یہی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو۔ خالد صاحب سن رہے ہیں نہیں آپ؟ خالد صاحب بالکل موجود۔ تو جی آپ میں جواب سن رہا کیوں ہوں نہیں دے رہے؟ سر۔ ثم لم یرتابوا کا مطلب کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، کسی شک میں نہ پڑے۔ قرآن مجید میں جو ہدایات، جو تعلیمات، جو احکامات، جو واقعات ہیں، اس میں ذرا برابر شک نہیں، لا ریب فی۔ وہ باتیں ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں، وہ
حق ہے. یہ ہے ثم لم یرتابوا. ہر تعلیمات جو قرآن کی ہیں، ہر احکامات، چاہے وہ عبادت کے ہوں، اخلاق کے ہوں، معاملات کے ہوں، جہاد کے ہوں، قتال کے ہوں، یا منع کیا گیا ہو کہ شراب مت پیو، عریانی فحاشی مت کرو، وغیرہ وغیرہ، رذائل اخلاق چھوڑ دو، سارے فضائل اخلاق اپنا لو، اس میں شک و شبہ نہ کیا. اب بڑے غور سے سنیں، کیا یہ شک و شبہ نہیں ہماری شادیاں ساری ہندوانہ طرز پر ہوتی ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اگر یہ حق ہے تو پھر ہماری شادی اس طرح کیوں نہیں ہوتی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاطمہ سے کوئی بڑی خاتون ہو سکتی ہے؟ ہمیں وہ شادی پسند ہی نہیں ہے. ذرا غور سے دیکھیں، یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یہ حق ہے. آج قرآن پہ ہمیں شک اس لیے ہے کہ ہم سود کی لعنت میں لتھڑی ہوئی قوم ہے. مسلمانوں کے یہاں دیکھ لیں، آپ کے گلی گلی کریے کریے میں بینک کھلے ہوئے ہیں. اس معیشت نے تباہی اور بربادی کر دی ہے. مجھے بالکل پتہ ہے اس سود در سود نے آپ کو 1 روپے کی روٹی بڑی کئی آنوں کی ہوتی تھی جب میں لڑکا تھا نا، میں نے خود خریدی ہے. آج وہ 1 روپیہ غریب بھی نہیں لیتا، مانگنے والا بھی نہیں لیتا. یہ ہے ہم نے شک نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو طرز معیشت، یہ جو کمانے کھانے خرچ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی بڑی جہالت. ہم سمجھتے ہیں یہ فرسودہ ہے. یہ جو امریکہ نے ہمیں بتایا، یہ طاغوت کے جو کام ہے وہ سب کہاں ہیں ہم ایمان والے؟ بتائیں مجھے. ثم لم یرتابوا، پھر اس ایمان میں کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے کہ قرآن برحق، اللہ برحق، اس کا رسول برحق، قیامت برحق. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں فیل ہو گئے نا، کہ ثم لم یرتابوا. شک ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر بالکل. اب سنیں، آگے سنیں. تیسری کنڈیشن، وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں سے جہاد کیا. مال سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے جو حقوق اللہ نے، جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے نا، آپ انفاق فی سبیل اللہ ایک بڑی جنرل اصطلاح ہے. اس میں خیرات، صدقہ، سب کچھ آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی میں آتی ہے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جب اپنا مال اللہ کے لیے لگائیں گے تو آپ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ کو مال سے محبت نہیں ہے، آپ کو محبت اللہ تعالیٰ سے، مال دینے والے سے محبت ہے. پھر آپ کا ایمان سچا ہوگا. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ مال اسی طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے؟ بتائیں مجھے. ہم کماتے وقت نہیں دیکھتے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے. تیسری بات کلیئر ہے؟ یہ جہادوا باموالہم. جی جلدی سر. جی بتائیں. سر. خالد صاحب بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ. دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور قرآن کہتے ہیں پہلے اپنے ایمان کو تو دیکھ لو. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. اور پھر فرمایا آخری بات، وَأَنفُسَهُمْ فی سبیل اللہ، اپنی جانیں. اللہ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے فلسطین میں، کس قدر بچے عورتیں جانیں پیش کر رہی ہیں، جان سے جہاد کر رہے ہیں. دنیا حیران ہے اور مسلمان امت سوئی ہوئی ہے. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جنت تو ہماری ہے. اور بھائی، اگر اس نبی کی امتی ہو تو اس نے تو جب جہاد و قتال کا حکم آیا تو مدینے میں آپ دیکھ لیں 80 غزوات اور سرایہ ہیں. 80.
تو چار شرائط آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ اب یہ چار شرائط آپ کے سامنے ہے، آیت آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں، اس کے پر ایمان لانے کا حق ادا کریں، اور ہم سب سچے اور پکے مسلمان بنیں۔ یہ چار شرائط پوری کریں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 15 حجرات کی 15 پر؟ یہ کس کی ڈیفینیشن تھی یہاں جب میں نے ابھی آپ کے پاس حجرات کی 15 میں بتائی؟ کس کی تعریف ہے یہ؟ حقیقی مومن۔ ہاں، حقیقی پکا سچا مومن، چار شرطیں۔ اب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں ہم۔ اس کے بعد بڑے غور سے سنیے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، سنیں۔ سورہ انفال کی آیت 2 تا 4۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین، بالکل وہی بات جو وہاں تھی، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں۔ پہلی شرط اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ پہلے تو اس کیفیت کو بتائیں کہ اللہ کے ذکر سے دل کیوں ڈر جاتے ہیں، جلدی بتائیں۔ سر جی، جب اللہ کی پیشی کا یقین ہوتا ہے، پھر جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو اس لیے پھر انسان ڈر جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے اگر اللہ کی صفت کا پتہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے، ایک ایک حرکت دنیا کی وہ میری جانتا ہے، لکھوا بھی رہا ہے۔ جب میں اس دہل ذکر یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہوں گا، وہ میری ساری حرکات سے واقف، تو مجھے تو خوف آنا چاہیے، اور دنیا میں اس خوف کی وجہ سے کوئی برائی نہ کروں۔ یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہم دن بھر اس اللہ کی پیشی کا خیال بھی نہیں ہوتا جب ہم دنیا سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگوں حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو؟ جی سر۔ پہلی شرط دیکھ لیں، ایمان اگر ہے تو یہ ایمان کہ قیامت کے دن کا آپ یقین مانیں، یہ ایک چیز دنیا میں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اگر واقعی اس کا یقین ہو۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ذرا بات کو سمجھ کے چلیں آگے۔ یہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، یا یقین کہ وہ ان صفات کا مالک ہے، اور یہ یقین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے لیے نمونہ ہے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم و نمونہ نہیں ہے، نمونہ ایک ہے وہ۔ اب اگر اس نمونے کے مطابق کسی کی زندگی ہے تو میں اس سے میری دوستی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، قیامت کا یقین ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب رہنما ماننا ہو، یا اللہ کو الہ ماننا ہو، یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر اس چیز کو پکا مستحکم کرے گی؟ چاہے وہ توحید ہو، چاہے رسالت ہو، چاہے آخرت ہو، کیا چیز ہے؟ قرآن پاک قرآن قرآن پاک کی پاک آیت دیکھیں، جنرل جواب مت دیا کریں۔ قرآن پاک کا کون سا پہلو؟ سر جو انذار کا پہلو، انذار کا پہلو ہے۔ توکل، محبت کا پہلو، توکل سر، لا حول ولا قوت۔ ایمانیات۔ آپ میری بات سنیں، قرآن پڑھتے ہیں آپ، کبھی جب بھی آپ تلاوت کا حق ادا کریں گے نا، آپ کوئی آیت، یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہی پہلی آیت کہ مومن کون ہے؟ وہ ہیں جن کا دل دہل جاتا ہے۔ اب اگر یہ میرے سمجھ میں نہیں، میرے دل کیوں ڈرتا ہے، کیوں ڈرنا چاہیے، کب ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے؟ کہ اللہ کی عدالت، کوئی وہاں کسی قسم کی نہ لین دین ہوگا، نہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش چل سکے گی۔ بتائیں، میں خوف سے دنیا میں مر جاؤں اگر میں اس کے خلاف کروں تو۔
کیا یہ میری کیفیت ہے؟ تو یہ پکا ہوگا جب قرآن کو سمجھ کے ایک ایک آیت آپ کے ایمان کو پکا کرتی ہے. آپ کوئی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ روز سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سوری، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دیکھیں الرحمن الرحیم میں اس کی کتنی بڑی مبالغہ اس رحمتیں ہیں کہ پوری دنیا کافر مسلم سب کو رزق دے رہا ہے. یہ اس کی دنیا میں رحمت ہے. لیکن آگے فوراً آتا ہے مالک یوم الدین. یہ وہی دن ہے جو بدلے کا دن ہے. ایک ایک عمل پہ، ایک ایک برائی چھوٹی سی چھوٹی، وہ بھی اگر معافی نہیں کرائی دنیا میں توبہ طائب ہو کر، وہ بھی قابل سزا ہوگی. اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی، کسی کے مسکرا دیے اللہ کے لیے کسی کو دیکھ کے، اس کا بھی آپ کو اجر مل کے رہے گا. قرآن جب سمجھ کے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، آپ کا توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، یعنی پورا ایمان بڑھے گا. آگے آ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات پر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب ذرا غور سے سنیں بات کو. اگر ایمان بڑھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ بلا کیا شرط ہے؟ تلاوت ہے آیات. جی. تلاوت کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھے، ثواب کے لیے نہیں کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے. کسی آیت کے ٹکڑے کو بھی پڑھیں گے، غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس تلاوت کا اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ فرمائے گا. تو پہلی بات پھر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہے. نمبر ایک، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر سے مراد ہے کہ اللہ کی پیشی جو آخری بات ہے. ویسے تو حاضر ناظر ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں بھی ڈرنا چاہیے، لیکن اصل وہ چیز ہے. نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان. آپ یقین مانیں، الحمدللہ عربی بھی سمجھ آتی ہے. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یقین مانیں ایمان پتہ نہیں کتنا بڑھ جاتا ہے. تیسری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. توکل کس پہ کرتے ہیں؟ علی ربہم اللہ پہ یتوکلون. سب. رب کا لفظ آیا ہے، وہ جو ان کو پالتا پوستا، جو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو ہر چیز دے رہا ہے، وہ ان کا حاکم ہے، وہ الہ ہے. اب یہ رب پہ توکل کا مطلب یہ ہے، آپ کے سامنے پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی، اور تنہا، جن کو کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا، جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے. کون جیتا ہے مجھے بتائیں نا. سارے امریکہ کو اور ان بدماش پاکستان اور دیگر ملکوں کے حکمران جو تھے، وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ جیت جائے گا، وسائل اس کے پاس ہیں. ان کا رب پر توکل نہیں تھا، وسائل پر توکل تھا. سوچیں قیامت کے دن جب ہم سے اللہ پوچھے گا کہ تمہارے اڈے استعمال ہوئے کس کے لیے؟ مجاہدین جن جہاد اللہ کے لیے کا، ان پر بمباری کرنے کے لیے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچیں. لیکن آفرین ہے ان مجاہدین پر، ان کا توکل اللہ پر تھا. اور دنیا کے جس کے پاس، بتائیں امریکہ کے پاس کون سے وسائل نہیں تھے؟ مجھے بتائیں ذرا. پوری دنیا اس کے ساتھ تھی. کس ذلت سے اس کو شکست ہوئی ہے. آج آپ دیکھ لیں، کاش آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ ایران نے حملہ کیا ہے نا اسرائیل پر، اب بھی تک وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جواب دیں یا نہ دیں. بڑھ کے مارنا اور بات ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو ایران ان اڈوں کو تباہ کر دے گا جو پورے مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں.
اور انہوں نے آئرن ڈوم توڑ کر وہ جو سب سے بڑی شیلڈ تھی امریکہ کی دی ہوئی اس کو ان کے باموں نے توڑا ہے اور اندر تباہی مچا دی ہے. سارے مسلمان حکمران آج جو اسرائیل کر رہا ہے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. ان کا توکل اللہ پر ہرگز نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بتائیں مجھے. 100% ٹھیک بات ہے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں، آگے دیکھیں اللہ ربہم یتوکلون، یہ آ گئی تیسری بات. چوتھی بات الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ہے، نماز قائم کرتے ہیں. وہ نماز ہماری طرح نہیں پڑھتے، وہ سارے ظاہری اور باطنی جو اس کے نماز کے تقاضے ہیں اس پورے کر کے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں بات کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن جس کی اس سورہ انفال کی 2 تا 4 میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں. قرآن تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. توکل اللہ پر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ 5 کام حقیقی مومن کی یہ ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس. پچھلی بھی سچے پکے مومن کی ڈیفینیشن تھی. یہ 2 آیتیں ذرا اچھی طرح اپنے سامنے رکھ لیں، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں ہم سب. دیکھیں آپ کو ہر چیز، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا تو آپ نے ہدایت کی ہر چیز کہاں سے لینی ہے بتائیں مجھے. قرآن و سنت سے. کہاں سے لینی ہے؟ قرآن اور سنت سے. آپ مجھے بتائیں، یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہیں انفال اور پیچھے سورہ حجرات کی، کیا ہم سب نے لے لی ہے یہ ہدایت ان آیات سے؟ بتائیں مجھے. دیکھیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ یہ لپ سروس کہ قرآن کو ہم نے ختم کر دیا، کخ پتہ نہیں ہمیں کیا اس کے اندر ہم نے پڑھا کیا ہے. بھائی ترجمے میں پڑھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خود نوٹ فرمایا ہوگا کہ قرآن بالکل انسان کی عین فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. اگر وہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، وہ سودی کا اور حرام کھانے کا عادی نہ بن گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں اپنے سامنے رکھیے. اچھا پھر آگے ذرا پیچھے چلیے. 2 حدیثیں ہیں صفحہ نمبر 7 پر. ایک حدیث ہے مسلم کی، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس میں پہلے نمبر 1 من رضی باللہ ربا، جو رب کو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا. وہ بالاسلام دینن، اور پورا نظام زندگی اس نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا. نمبر 3 وبمحمد رسولہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اگر یہ 3 چیزیں کی ہیں تو اس کو ایمان کا مزہ آئے گا. آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایمان کا مزے کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں. آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے زندگی میں اپنا مالک، خالق، رازق، حاکم صرف رب کو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا. اور دوسری بات کہ آپ نے اسلام، یہ نظام پورا اسلام کیا ہے؟ عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات، 4 چیزیں ہیں. لکھیں آپ کہ اسلام 4 چیزوں کا نام ہے. عقیدہ، یہ
سوچ و فکر ہے. اور اعمال صالح 3 چیزیں ہیں، عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور اخلاق ہیں، اور تیسری بات جو ہے، چوتھی بات جو ہے وہ سارے معاملات جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کھانا کمانا، رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ. اگر اس نظام زندگی کو قبول کر لیا جو اسلام پیش کرتا ہے، اور آخری بات کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل مان لیا ہے، یقین مانے ہر کام جب کرے گا اس کو لذتیں آئیں گی. اس کو مان کر جب زندگی گزارے گا، کوئی عمل کرے گا، وہ عمل اس کو کے لیے بالکل اس کو سکون اور اطمینان ہوگا کہ میں اپنے رب کے کہنے پہ چل رہا ہوں. اس سے بڑی کوئی اطمینان نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. وہ کام آپ کو مزہ دے جائے گا، چاہے کتنا ہی سخت ہو. تو ایمان کا مزہ یہ ہے کہ جب آپ پکے سچے ایمان، جو ان 2 آیتوں میں سورہ حجرات اور سورہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ انفال میں، اگر اس ایمان کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کریں گے، وہ عمل آپ کو سکون اطمینان دے گا. وہی عمل جب کریں گے تو ایمان اور پکا اور سچا ہوگا، ایمان میں اور استقامت آئے گی. یہ ہے ایمان کا مزہ. سوال کریں اب تاکہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں. ام عبداللہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی آپ الحمدللہ. ہم نے ایمان سنیوں والا ایمان ہے، سنا سنایا جو ورثے میں ہمیں ملا ہے. ہم نے ایمان کو شعوری بنا لیا ہوتا ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں. یقین مانے وہ ایمان آج مسلمان اتنا دنیا میں ذلیل اور رسوا نہ ہوتا جتنا آج ہو رہا ہے. یہ جو آپ کا چیف جسٹس جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، وہ صرف اس کو ایمان نہیں ہے اس کے پاس. ایمان والا آدمی وہ کبھی بکتا نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی اللہ کے حکم کو پس پش نہیں ڈالتا، کبھی بھی. آپ دیکھ لیں صحابہ صحابیات کو، آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ ویسٹ میں جائیں نا، ہماری بہن سے پوچھیں، لائن پہ ہے جرمنی والی، کہ لوگ کہتے ہیں عمر لاس. عمر کا عدل و انصاف کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، حاکم تھے تو. اب ایمان کا مزہ بتاؤں آپ کو. مدینے میں پہنچتا ہے ایک ایلچی شاہ روم کا، کیونکہ وہاں کس سے سن کے رہے کہ مسلمان تو بڑی زبردست قوم ہے. تو اس نے کہا بھائی جا ذرا مدینے میں وہ حاکم رہتا ہے عمر، تو ذرا خبر تو لے کے آ. وہ آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہ آپ کا کون ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ چلے جاؤ آگے گلی میں مل جائے گا. وہ چلتا گیا، اس نے جا کے دیکھا کہ وہ بالکل دھوپ سو رہا ہے، کوڑا اس کی نیچے ہے، تکیے کی جگہ رکھا ہوا ہے اور سو رہا ہے عمر. وہ بول اٹھا، اس نے کہا عمر تم نے انصاف کیا، تم یہاں چلچلاتی دھوپ میں سو رہے ہو. ہمارا بادشاہ جو بدبخت ہے، جو عدل نہیں کرتا، اس کو دربان در دربان، کوٹھیاں در کوٹھیاں، پھر بھی وہ سوتا نہیں ہے. یہ ہے ایمان کا مزہ. اور سر پاکستان میں کیسا ہے کہ ایک اگر منسٹر نکلا ہے تو کیسے گاڑیاں کھانے کے لیے دیتے نہیں ہیں لوگوں کو، عوام کو. اور یہاں دیکھ لیں جرمنی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے ان لوگوں کی ذات، اپنے سائیکلوں پہ آتے ہیں سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو ابھی نہیں پتا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب گئے تھے نا امریکہ میں، وہاں انہوں نے کئی لاکھ روپے کا کمرے کا کرایہ دیا ہے اس غریب قوم کا، جس کو لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں. یہ ایمان کا مزہ اسی کو چکھتا ہے جس میں یہ 3 چیزیں ہوں.
کوئی سوال؟ اب ایک اور حدیث ہے نیچے اس کے پیج 7 پر ہی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو بھی ایمان کا مزہ آپ نے بتایا نا الحمدللہ بہت اچھا مجھے سمجھ آیا ہے. اسی طرح یہ جو راضی ہونے کی بات لکھی ہوئی ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا پلیز کھول دیں. ہاں، من رضی باللہ رب. اچھا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کے سارے معاملات، لین دین، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، ہر چیز بالکل اسی طرح کرنا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس نے نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. یہ ہے وہ شخص جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کی ہدایات پر راضی ہو گیا ہے. جس طرح ہم کبھی مغرب کو دیکھتے ہیں، کبھی ہندوؤں کو شادیوں میں دیکھتے ہیں، کھانے کمانے کے لیے، رہن سہائش کے لیے مغرب کا طریقے نقل کرتے ہیں. ہم کب راضی ہیں اللہ کے دین پر؟ بتائیں نا مجھے. اگر راضی ہوتے تو یہ ہم ان کافروں کو اور ان طاغوت کے طریقوں کو پریفر کرتے اللہ کے مقابلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. جی اچھا، اگلی بات ذرا سنیں. حدیث کمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب للہ ابغض للہ. پہلی بات، اس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے. وعطا للہ، اگر کسی کو دیا تو اللہ کی رضا کے لیے. ومنع للہ، کسی کو روکا تو صرف اللہ کے لیے. یہ 4 کام جس نے کیے نا، اللہ تعالیٰ کا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں، ہائے ہائے، قرآن کا معیار دیکھیں. اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی. کیا مطلب؟ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا ہو کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے، آپ بھی انہی کو پسند کریں. اللہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، آپ کو نیکیاں پسند ہونی چاہیے. اللہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے، آپ کو اللہ کے لیے برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے. یہ ہے من احب للہ. اور ابغض للہ آپ کو ساتھ ہی سمجھ آ گیا کہ اگر وہ کسی سے ناراض بھی ہوتا ہے تو وہ دیکھیں نا، ہم تو واری واری جاتے ہیں جو لوگ اریانی فحاشی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. میں داد دیتا ہوں ذاکر نائک کو. کیا یہ ہے بندہ؟ دیکھیں، آپ کو میں دیکھنا ہے جو بندہ اللہ کے احکامات، اس نے عورتوں کو سلام نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، وہ کچھ نیچے اتر آیا. میں نے آپ سب کو بھیجا ہے. تینوں چیزیں جو اس نے کی ہیں. ایک ہندو کہتا ہے کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب. اور کس طرح پی آئی اے والوں نے رشوت مانگی اس کو. میں نے تینوں بھیج دی ہیں آپ کو، آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آ گیا ہے. جی سر ہم نے پڑھے ہیں، جی سر. سنے ہیں. سر ہم سنے ہیں سر، بہت شرم آئی. یہ ہے پکا مومن، من احب للہ وعاطا للہ ومنع للہ. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اسٹیج سے نیچے اتر آیا. دیکھیں ایمان کس طرح انسان کو، ذاکر نائک کو دیکھیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے. اور دیکھیں اس کی عزت کتنی بڑی ہے. اچھا، اب سر یہ ہیں ایمان والے لوگ نا. ہاں، لیکن ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم کیوں نہیں ہیں ایسے؟ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جو ذلت اور پستی آج ہماری ہے دنیا میں مسلمانوں کی، کیوں؟ ہمارا ایمان ان دونوں آیات کے مطابق 0 ہے. آپ ایکسیپشن چھوڑ دیجئے، کچھ لوگ آپ ان میں سے ہوں گے الحمدللہ، لیکن
آپ جنرلی 90% مور دین 90% لوگوں کو دیکھ لیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں نا اور تشریح کی ہے، آپ اسی طرح ان کو سمجھیں، اور میں آپ کو کل تو بھیج دوں گا کمپوز کرا کے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدوں کا وعدہ کیا ہے، کہ یہ دنیا میں ایمان جو ہے وہ کیا چیز انسان کو دیتا ہے۔ اگر ایمان وہ ہو جو سورہ حجرات اور سورہ انفال کی آیت میں ہے، سنیں پہلے غور سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دشمنوں کے اہل ایمان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کروں گا۔ مثال آپ کی افغانستان ہے، آیت سنیے۔ اللہ تعالیٰ لکھ لیں تاکہ کل آیتیں آ جائیں گی بما ترجمے کے آپ کے پاس، لیکن لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت 30، روم کا اپنا نمبر بھی 30 ہے قرآن میں، اور اس کی آیت بھی 30 ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہمارے اوپر حق ہے مومنوں کا۔ سبحان اللہ، کتنا سچا وعدہ ہے اللہ کا، افغانستان میں دیکھ لیں۔ پھر غور سے پڑھیں آپ سورہ بقرہ کی آیت 257 اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ گناہوں کے اندھیروں سے لوگوں کو صراط مستقیم کی روشنی پہ لے آتا ہے، اگر وہ واقعی سچے ایمان والے ہوں تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر روم کی نمبر 30 ہے؟ ہاں، روم کی 30 ہے، اور یہ جی جو میں ٹھیک پڑھ ہے، رہا ہوں یہ جزاک سورہ اللہ، بقرہ کی جزاک جی 257 ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کس کا وعدہ ہے بھلا؟ اگر ہم ایمان ہمارا مکمل نہ ہو تو ہم ان وعدوں کے مصداق تو ہیں ہی نہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کا دفاع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ آپ آیت لکھیں، آیت حج کی 38 آیت ہے، سورہ حج آیت 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنون، اللہ تعالیٰ مومنوں کی خود مدافعت کرتا ہے، خود ان کو بچاتا ہے۔ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ پکے سچے ایمان والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چوتھی بات کہ کافروں کا غلبہ نہیں ہوگا، مومن اگر ہے تو اس پر کافر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء کی آیت 141 سنیے آیت، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ آپ نے مثال دیکھ لی افغانستان کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پکے سچے ایمان والوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آیت سنیں، آیت ہے سورہ حج کی 54، سورہ حج آیت 54، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لحاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرتا ہے اہل ایمان کی صراط مستقیم کی طرف۔ سبحان اللہ، کتنے وعدے ہیں پکے اور سچے، اور ہم کس قدر ایمان سے محروم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 6 پہ فرماتا ہے، نمبر 6 پہ، زمین پر غلبہ اور خلافت اللہ کا وعدہ ہے، زمین پر غلبہ اور خلافت۔ آیت سنیے، آیت سورہ نور کی آیت 55 ہے، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ، منکم، تم میں سے، کیا وعدہ ہے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے نیک عمل کریں، ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم مسلمان ہوتے تو آج اتنی تعداد میں ہیں، یقین مانے خلافت قائم ہوتی۔
आयत नंबर 7 सुने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने अल्लाह का प्यारा वादा है, यकीन माने बंदा दंग रह जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाऊंगा। आप लिखें, ये सूरा आराफ की आयत 96 है, 96 नंबर। सूरा आराफ की आयत नंबर 96 मैं पढ़ रहा हूं आपके पास, जरा सुने, गौर से सुने। वलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू, अगर बस्ती के लोग, पाकिस्तान के लोग ईमान लाते, वत्तक़ौ, और तकवा अख्तियार करते। तकवा क्या है? बुराइयों को छोड़ देना और नेकियों में सबकत करना। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये ईमान लाकर तकवा अख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम जमीन व आसमान से इनके लिए बरकतों के दरवाजे जरूर खोल देते। ये लफतहना है ना, लाम ताकीद का है, इसलिए मैंने जरूरी का माना किया है। तो अल्लाह कहते हैं अगर ईमान ला के ये तकवा अख्तियार करते ना ये मुसलमान, तो अल्लाह का वादा है सच्चा पक्का कि मैं उनके लिए ज़मीन से आसमान से बारिशें होती, एग्रीकल्चर जो है वो ज़बरदस्त होती, ज़मीन से आज भी आपके पाकिस्तान में है कि वो खजाने ज़मीन से निकलते, मादनियात निकलती, सोना निकलता, लोहा निकलता। लेकिन ये वादा किन के साथ है? अहले ईमान के साथ। कोई सवाल? आगे सुनिए। 8 नंबर पे अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इनके दिलों में मोहब्बत डाल दूंगा अहले ईमान के। जल्दी बताएं कौन सी आयत है भला? सुनिए गौर से। अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। तो कबायली असबियतें आपको पता थी, एक दूसरे को देख भी नहीं सकता था। ईमान की वजह से ऐसी मोहब्बत हुई कि सहाबा भाई 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 बन गए। और लिखें इसके लिए सूरा अनफाल की आयत 63, सूरा अनफाल आयत 63। अल्लाह कहते हैं वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमने इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। अगर आप पूरी दुनिया की भी दौलत खालिश करते तो इनमें मोहब्बत ना होती। ये ईमान है जिसने उनके अंदर मोहब्बत पैदा की है। और पाकीज़ा जिंदगी दुनिया और आखिरत की आयत लिखें, 3 आयतें हैं। पहली है सूरह नहल की आयत 97, सूरह नहल। दूसरी आयत है सूरह कहफ की आयत 107 और 108, अभी आप पढ़ चुके हैं। और तीसरी आयत है सूरह लुकमान की 8 और 9। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं सूरह नहल की आयत 97, सुने गौर से। मन अमिल सालिहन, जिसने नेक अमल किया, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर उसने नेक अमल किया है, वह हो मोमिनन, लेकिन नेक अमल किस हाल में किया है? ईमान की हालत में। अल्लाह फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु, हम जरूर जरूर उसको अता करेंगे हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। अल्लाहु अकबर। ये रब के वादे 8 मैंने आपको बताया ईमान वालों के साथ हैं, बशर्ते कि वो ईमान पक्का सच्चा हो। कल इंशाल्लाह मैं सुबह कंपोज करा के ये 8 की 8 आयतें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह। और अब इस हैंड आउट आपके पास है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने समझने का। आप पढ़िए, समझिए, और अगले हफ्ते अगर आप एग्री करें तो मैं तौहीद पर इंशाल्लाह लेक्चर होगा। हैंड आउट आपको जी पहले सर, मिल जरूर जाएगा। इंशाल्लाह। जी जी जरूर सर, मैंने कहा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत ताकि तौफीक दे। ईमान हमारा, देखे ना,
یہ ایمان پہ آپ کے سامنے قرآن و سنت سے بات ہوئی ہے، کوئی میں نے ادھر ادھر کی نہیں جوڑی۔ اب آپ ان آیات کو خود پڑھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو پڑھائیں، سمجھیں، دعوت دیں تو ایمان کی دیں، تاکہ ایمان ٹھیک ہوگا تو اگلی مرحلے ہوں گے۔ اگر ایمان ہی گڑبڑ ہے جیسے آج ہماری مسلمان امت کا ہے تو آگے معاملہ نہیں چلنے کا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی، اور جیسے آپ سمجھاتے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ہم لوگ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اس طرح ڈیپلی نہیں سمجھ سکتے ہیں سر۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، میں بھی جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں، لیکن کوئی چیزیں ایسی تو نہیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہوں۔ اللہ پاک بس ہم سر لوگوں ہمارے کو، میننگز میں اور آپ کے میننگز میں بہت فرق ہے سر۔ استاد تو استاد ہی ہوتے، ہم ایسے نہیں سمجھتے، ہم تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں جیسے خبر پڑھتے ہیں یا ایسا کچھ۔ سر سعدیہ آپ بہت بیٹا، ڈیپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں۔ آپ کتابوں میں دنیا میں کس قدر ہم نے لگائی ہیں کہ اپنی صلاحیتیں آپ دیکھیں۔ میں نے امریکہ سے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے، وہاں تو میں اپنی ساری، اب جب میں نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں نے اتنی محنت کے بعد سیکھی ہیں، ان کا فائدہ اس قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ سب چیزیں اس کے اللہ کے فضل و کرم سے اس نے یہ عقل اور سمجھ اور دی ہے۔ آپ کو بھی مل سکتی ہے، ہر ایک کو مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ پر توکل کر کے اللہ سے مانگتا ہے اور اپنا ذہن، دماغ، عقل اس پہ لگاتا ہے۔ سر کوشش تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے میں بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہیں نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو اسی طرح بات سمجھتے سمجھتے آدمی پھر پوری طرح سمجھ جاتا ہے، پھر خود پڑھ کے بھی سمجھ لیتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جب تک سمجھ آنی ہے ہم نے اللہ کے پاس چل جانا۔ ہو اللہ کے اسی حال میں اللہ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کر دے گا کہ آپ نے جو بھی کوششیں تھیں جو کی ممکن تھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پرفیکشن جو ہے نا وہ تو انبیاء کے پاس ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، پوری کوشش، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، ایمان اور عمل دونوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے میں سمجھ آ جائے۔ سر ہم ہمیں کام بس جڑے رہنا چاہیے، جڑے رہیں گے سر پھر ٹھیک ہے، اگر تھوڑے سے دور ہو گئے تو پھر انسان سے ہاں بھول جاتا بالکل، پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے آدمی۔ ہے۔ بالکل سر۔ میں تو کہتی ہوں ایک کلاس چھوڑ دو بس گئے۔ بس صحیح آپ بات ہے، اتنا کچھ بندہ مس کر اللہ دیتا پہ ہے اگر توکل کر کے کوششیں جاری رکھیں۔ خالد صاحب، ایمان کی کچھ چیزیں سمجھ آئیں آپ کو؟ جواب دیا کرو بھائی۔ جواب دے رہے ہو سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، پڑھیں، سمجھیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو میرا موبائل نمبر پھر لکھوا دیتا ہوں، 0335218914۔ کل انشاءاللہ یہ آیتیں جو میں نے آپ کو ابھی لکھوائی ہیں، میں آپ کو ترجمے کے ساتھ، ہیڈنگ کے ساتھ جس طرح ہم بناتے ہیں بنا کے کل آپ کو مل جائیں گی۔ آپ خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بھی پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بس یہ اسی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں نا، آمین میں نے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے اور کل بھی میں تمام نے دنیا کے ریمائنڈر بھیجا مسلمانوں ہے، کو۔ آج بھی ہینڈ آؤٹ دوبارہ اور ریمائنڈر بھیجا ہے۔ اب میں کیا اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ سر، بہت جزاک اللہ اللہ۔ تعالیٰ آپ کو دعا دے۔ بس یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.